अलैक्म नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास जैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत है। इससे कबल कि मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ़ कराऊँ, उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी सूरत में हम अपनी इस्लाह करने के काबिल होते हैं। तो जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक नहीं दो नहीं 6 दिहाइयों से वो फ़न की नगरी में मुसलसल महव सफ़र हैं और अभी ना जाने क्या कुछ करना है। तो जावेद रिजवी साहब मेरे साथ हैं और उनसे गैर रवायती और रवायती दोनों किस्म के मैं सवालात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और नाजरीन को भी सलाम। जावेद रिजवी साहब, बात यह है कि रवायती इंटरव्यू आप बहुत ज़्यादा दे चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कब आपने आगाज़ किया, क्या कुछ किया। मैं थोड़ा सा गैर रवायती बातें करूँगा और वो बातें कि जो लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा माजी में जाना चाहता हूँ और उसको हाल से जोड़ना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि मौजूदा जो दौर है, जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे ये इस दौर में जो लड़कियाँ शोबिज़ में कदम रखती हैं, वो मेहनत पे यकीन नहीं रखती, शॉर्टकट को अपना जो है वो बनाती हैं मकसद और फिर वो कहती हैं कि यही तरक्की का वाहिद ज़रिया है। तो क्या माजी में भी ऐसी कोई मिसालें मिलती हैं कि जो आर्टिस्ट आती थी वो कहती थी कि चलो हम कोई मुख्तसर रास्ता अपना लें? नहीं, ऐसा नहीं था माजी में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ एक क्रीम थी अलहमरा में। सारे पढ़े लिखे लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, कोई इक्का दुक्का ऐसे थे जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो उसमें वहाँ टैलेंट को ही तरजीह दी जाती थी और पढ़े लिखे भी लोग थे क्योंकि, और बड़ी मेहनत की जाती थी, रिहर्सलें भी ज़्यादा होती थी। तो इस टाइप की जो ख़वातीन थी उन्हें बल्कि डिस्करेज किया जाता था और बाज़ औक़ात अलहमरा में उनकी एंट्री भी बैन। इसी तरह टीवी पर भी माहौल था और इसलिए ये नहीं था कि वहाँ शॉर्टकट नहीं चलते थे, टैलेंट चलता था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज के जो नौजवान हैं, लड़के, वो बहुत परेशानी के आलम में रहते हैं कि उनको चांस नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है, बहुत मुश्किल से उनको छोटे छोटे किरदार मिलते हैं। माजी में जब नया टैलेंट आता था तो बहुत जल्दी जो है उसको काम भी मिल जाता था, जबकि प्लेटफॉर्म्स बहुत कम थे, ना होने के बराबर। और फिर भी हज़ारों की तादाद में फ़नकार आए भी और उन्होंने नाम भी कमाया और काम भी किया। तो क्या वजह आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं फिर भी नौजवान परेशान हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, बल्कि पहले ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक चैनल था तो उसमें बड़ी मुश्किल से मौका मिलता था नए फ़नकारों को। तो अब बल्कि मौक़े ज़्यादा हैं। मैं तो ये इस सवाल को ही जवाब में रिवर्स कर देता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि उस वक्त एक चैनल होता था तो उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे भी शामिल कर लें कि हम चांस को तरसते थे। हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, फिर जाके चांस मिलता था या किसी की नज़र में आते थे। तो मेहनत उस वक्त ज़्यादा थी। अब बल्कि ऐसा नहीं है और यहाँ ओवरनाइट एक्टर जो हैं वो चाहते हैं कि हम मशहूर हो जाएं, जो कि मेरे ख़्याल में पहले मुश्किल था, अब आसान है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जितना ज़्यादा काम हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। पहले कम काम होता था, वो देखा ज़्यादा जाता था, तो इसलिए आर्टिस्ट मशहूर हो जाता था। लेकिन उसकी राह में बहुत हर्डल्स थी और उसे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, जिसका मैं चश्मदीद कर रहा हूँ कि क्या क्या बड़े फनकार जो बात
کہ پرائڈ پرفارمنس ہیں وہ چانس کو ترستے میں نے اپنی آنکھوں سے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی پرائڈ آف پرفارمنس کی. اب تو ماشاءاللہ اتنی آسانی سے ریوڑیاں بھی نہیں انسان خرید سکتا جتنی آسانی سے ہماری کچھ نئی نسل کی فنکاراؤں کو یہ تمغہ حسن کارکردگی مل گیا، جن میں میں 2 نام تو ضرور لوں گا کیونکہ میرے لیے تو بہت حیرت کی بات ہے. ایک تو میرا ہیں اور دوسری مہوش حیات ہیں. تو کیا ان کا کرائٹیریا ہے کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں یہ اس مقام تک پہنچ گئیں جہاں آپ 60 سالوں میں نہیں پہنچ سکے؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ مشہور شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ٹھیک ہے، تو محنت تو کرتے رہنا چاہیے اور انجام اور اس کا جو بھی اجر ہے وہ اللہ پہ رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ایک بہت ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے وہ مشہور بھی ہو جائے. میری اپنی جو آبزرویشن ہے ساری زندگی کی کہ ضروری نہیں کہ ایک ٹیلنٹڈ بندہ مشہور ہو. یہاں میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، ہماری بڑی سینئر آرٹسٹ تھیں عطیہ شرف، تو وہ بہت جو خیام سردی کی فرسٹ وائف، آج کل جیلوں میں رہتی ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، لاجواب فنکارہ تھیں. اور وہ فیڈ اپ ہو کے انہوں نے فیلڈ سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے ایک اکیڈمی کھولی تھی یہاں لاہور میں، غالباً کوئی 35-36 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ایکٹنگ سکھانے کے لیے اکیڈمی کھولی. تو وہاں میں نے ایک تقریر کی تھی جس پہ بڑی مجھے اپریسیشن ملی. تو میں نے یعنی اور بھی سارے فنکار لاہور کے جمع تھے، سب نے اپنی تقریر کی. تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے جنہیں رہنمائی مل سکے حکومت کو. تو آپ نے یہ لاجواب کام کیا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گاؤں میں محمد علی، وحید مراد، ندیم، دلیپ کمار، یہ سارے لوگ کچھ بھی کہہ لیں وہیں پیدا ہوتے ہیں اور موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہیں مر جاتے ہیں. تو فنکار کے لیے موقع ملنا کیونکہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے اپریسیشن ملنا بھی ایک تو لازمی امر ہے کہ وہ اس کا طالب ہوتا ہے. اور اگر وہ ریکگنائز نہ کیا جائے تو یہ اس کا قصور، اس کے ٹیلنٹ کا قصور ہے، اس کی بیڈ لک ہے. وہ جو میں نے شعر ابھی سنایا ہے کہ پھل ریٹرن یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے. میرا فنکار کے لیے موقع ملنا کیونکہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے اپریسیشن ملنا بھی ایک تو لازمی امر ہے کہ وہ اس کا طالب ہوتا ہے. اور اگر وہ ریکگنائز نہ کیا جائے تو یہ اس کا قصور، اس کے ٹیلنٹ کا قصور ہے، اس کی بیڈ لک ہے. وہ جو میں نے شعر ابھی سنایا ہے کہ پھل ریٹرن یہ سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے. میرا اس پہ ایمان ہے. لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس مل جاتے ہیں، جو آپ نے بات شروع کی تھی وہ مل جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اس کے اہل بھی ہوں. بہت لوگ ہیں، مجھے میرا صدمہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لائک نذیر زغم صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس کیوں نہیں ملا، سی ایم منیر صاحب کو کیوں نہیں ملا، اور بھی میں بہت، میرے آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. بہت لوگ ہیں جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ملا. اب آپ نے مجھے کہا کہ جی 60 سال میں نے کیا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، کہ مل جاتا تو مجھے یقیناً خوشی ہوتی. لیکن میں اپنے آپ کو ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میں تو اس اہل ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور لیکن جب میں کچھ نااہلوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ ملے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے، یا ایک شکوہ سا آتا ہے کہ یار مجھے کیوں نہیں ملا. یہ لوگ مجھے کانشیس کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں ملا. میں جیسے بچوں کے تھیٹر کا بہت میرا کنٹریبیوشن ہے زندگی میں. ثروت عتیق کے ساتھ بھی ہم نے بچوں کا تھیٹر شروع کیا، عزیز اسری صاحب کے ساتھ کتنے میں نے ڈرامے کیے، پنجاب آرٹس کونسل کا میں نے ڈرامے کیے جو پورے پنجاب میں ہوا. اور پھر آج جس میں فیصل قریشی چائلڈ سٹار تھا، ماسٹر خرم قربانی والا وہ بھی اس ڈرامے میں تھا. محمود اسلم، رینا، ایوب خان، کون اداکار اس میں کام کر چکے ہیں. اس میں لیڈنگ رول میرا تھا پورے پنجاب میں، وہ گورنمنٹ نے کرایا. میرا مطلب ہے کہ یہ کیا کچھ کیا، لیکن اس کا اگر مجھے
پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا تو مجھے کوئی دکھ نہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کئی اہل لوگ تھے انہیں بیچاروں کو نہیں ملا، تو میری کیا حیثیت ہے بھائی. اور جنہیں مل گیا ہے ٹھیک ہے، ان کی خوش نصیبی ہے، مل گیا، میں خوش ہوں کہ چلو بھائی انہیں بھی مل گیا. اور اگر کسی کے طفیل مجھے بھی مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ اچھا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ محمد کبیر خان صاحب اور آپ کی بڑی طویل رفاقت کی. آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 1985 میں کبھی صاحب نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، الیکشن لڑا، کامیابی تو نہیں مل سکی. بہت ووٹ لیے تھے انہوں نے. کیا انہوں نے یہ اقدام جو ہے دوستوں کی مشاورت سے کیا تھا؟ اور آپ کی بڑی طویل رفاقت کی. آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 1985 میں کبھی صاحب نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، الیکشن لڑا، کامیابی تو نہیں مل سکی. بہت ووٹ لیے تھے انہوں نے. کیا انہوں نے یہ اقدام جو ہے دوستوں کی مشاورت سے کیا تھا یا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ اور کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کو سیاسی میدان میں کوئی عملی کردار ادا کرنا چاہیے؟ یقین کریں کہ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ مجھ میں اہلیت ہے سیاست کی، نہ میرا ٹیمپرامنٹ ہے. تو یہ نہیں ہے، یہی قوی صاحب کا تھا. لیکن قوی صاحب کو کئی لوگوں نے پریشرائز کیا، اسی میں ان کا ذاتی فیصلہ تھا، وہ انہوں نے حصہ لیا. اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں حصہ لے کر بھی اتنے ووٹ لے لیے تھے کہ اگر وہ پیسہ کچھ لگایا ہوتا، وہ تو بینر بھی وہ سب، وہ چاند پوری وغیرہ یہ وہ سب شامل ہو کے وہ لکھتے تھے یا جیسا بھی کیا. انہوں نے شاید پلے سے تھوڑے سے پیسے لگائے ہوں گے، ان کے پاس تو اتنا ہے ہی نہ، یا کھلانے کے لیے ووٹرز کے، یا ان کے کیا کہتے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے، لے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. خود ہی لوگوں نے ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اتنے زیادہ ووٹ انہیں دے دیے. تو وہ ان کا ایک قسم کا ذاتی فیصلہ کہیں گے کہ ان کا تھا کہ چلو بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. میرا کبھی شوق نہیں رہا سیاست. اچھا، آپ نے تو بہت ادوار دیکھے، بہت سارے لوگوں کو عروج پر بھی آتے دیکھا اور زوال کی جانب بھی دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کچھ لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے زوال کو پسند نہیں کرتے، اے اللہ ہمیں جو ہے نا عروج سے ہی اٹھا لینا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسے فنکار بھی آپ کی زندگی میں گزرے ہیں کہ جنہیں صرف عروج ہی ملا اور انہوں نے زوال نہیں دیکھا؟ ہاں، جیسے ہمارا یار تھا یہ چودھری حشمت محبوب عالم، تو اس نے میرے خیال میں زوال نہیں دیکھا، اس نے عروج ہی دیکھا. اور کیسا عروج دیکھا آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میرا بڑا یار تھا، اور جب اسے اتنا عروج اللہ نے عطا فرمایا، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی ایک آرٹسٹ نے اگر اتنی شہرت ایک ہی ڈرامے سے حاصل کی تو وہ محبوب عالم ہے. سمجھے؟ اب قوی صاحب کتنے بڑے آرٹسٹ تھے، کتنا نام کمایا، لیکن ایک ڈرامے سے نہیں، ان کا ساری زندگی میں بے شمار کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ محبوب عالم کو حیرت انگیز طور پہ اتنی شہرت ملی تھی، اور اس زمانے اتنی شہرت ملی تھی. اور اس زمانے میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کا نام تھا نہیں نہیں ابھی نہیں. فلیٹیز ہوٹل میں ہو رہا تھا، 1 مہینے کا ڈرامہ تھا. تو میں اس میں ہیرو تھا، اس ڈرامے میں بھی ہیرو تھا بھائی. تو خیر وہ جناب وہ ڈرامہ ہم کر رہے تھے، اس میں میرے محبوب عالم میرے دوست کا رول کر رہے تھے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب تھیٹر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو ہوتی نہیں تھی. ایک دم ہوا نکلی، اسی دوران وہ وارث ڈرامہ شروع ہوا ہے. 79 کی بات ہے، نومبر 79 مجھے یاد ہے کہ ہمارا ڈرامہ ہو رہا تھا اور یہ وارث شروع ہوا تھا. تو اسے ایک دم اتنی ہوا نکلی اور شہرت کی باتیں سنی محبوب عالم کی کہ ایک دن میں نے کہا ابے یار کیا کر دیا بھائی تو نے. تو یعنی تو وہ اتنا گریٹ بندہ تھا، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، اتنا شرمیلا شریف آدمی تھا کہ وہ بس میں نے کیا کہا، اس طرح کا اس کا رویہ ہوتا تھا. یہ وہ ہے، اور بہت اس نے نام کمایا. اس طرح اور بھی نام ہیں. اب آپ کو ایک اور میں ایک یہ ٹی وی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اب میں تھیٹر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ ایک کسی اداکار نے
اوور نائٹ اگر شہرت پائی ہے تو وہ امان اللہ ہے تھیٹر کا. وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں ڈرامہ کر رہا تھا یہاں ہلٹن ہوٹل میں، اواری ہوٹل جو اب ہے یہاں ڈرامہ تھا، اور اس میں البیلے کا وہ سیکنڈ پلے تھا. ایک ڈرامہ پہلے کیا ہوا تھا اس نے اعجاز ملک کا، وہ ون انٹری رول تھا، وہ البیلے نے کیا ہوا تھا. دوسرا جو ڈرامہ ہے اس میں الیاس نجم البیلے کو لے کر آیا تھا. اس ڈرامے میں اس کا نام تھا شٹ اپ، اطہر شاہ خان کا لکھا ہوا. الیاس نجم نے ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں البیلے کو لایا، شیخ اقبال صاحب کو لایا، اور شفیع محمد کا بھی وہ پہلا ڈرامہ تھا لاہور میں تھیٹر میں وہ کیا تھا. اورنگزیب لغاری تھے، افشاں قریشی، نجمہ محبوب، ایوب خان، وہ بھی بڑی کاسٹ کا ڈرامہ تھا. تو اس میں ہم کر رہے تھے، تو اس کے بعد سکسر ہوا ہے. میں وہاں سے چلا گیا 11 فٹ پاتھ میں شہباز آقا کا ڈرامہ کرنے، ادھر چلا گیا. اور اس ڈرامے میں شجاعت ہاشمی وغیرہ بھی تھے، شجاعت ہاشمی اور عرفان کھوسٹ، قمر چودھری، پھتو، یہ سارے لوگ بھی، وہ بھی بڑی کاسٹ کا ڈرامہ تھا. وہ وسیم عباس، وہ بھی نیا نیا آیا تھا اس زمانے میں. تو یہ لوگ تھے، وہ بھی بڑی کاسٹ کا ڈرامہ تھا. تو اس میں ہم کر رہے تھے، تو اس کے بعد سکسر ہوا ہے. میں وہاں سے چلا گیا 11 فٹ پاتھ میں شہباز آقا کا ڈرامہ کرنے، ادھر چلا گیا. اور اس ڈرامے میں شجاعت ہاشمی وغیرہ بھی تھے، شجاعت ہاشمی اور عرفان کھوسٹ، قمر چودھری، پھتو، یہ سارے لوگ بھی، وہ بھی بڑی کاسٹ کا ڈرامہ تھا. وہ وسیم عباس، وہ بھی نیا نیا آیا تھا اس زمانے میں. تو یہ لوگ تھے. اسی میں ملک انوکھا، جیسے ایک ریسنٹلی ایک سیریل ہوا تھا پی ٹی وی کا، تو اس میں اسے بڑی شہرت ملی تھی، وہ ہاٹ کیک تھا ملک انوکھا، وہ بھی تھا ہمارے ساتھ. بڑی دلچسپ اور تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہم ریہرسل کر رہے تھے، تو اتنے میں اقبال افندی آئے، مشہور ڈائریکٹر تھے، سکسر کے رائٹر ڈائریکٹر. وہ آئے، وہ ملک انوکھے کو سائڈ پہ لے گئے اور باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ گرمی سردی شروع ہو گئی، ہماری ریہرسل رک گئی. ہم نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اقبال افندی نے بتایا کہ یہ مجھ سے کمیٹڈ تھا ملک انوکھا، میں نے اس کے لیے رول لکھا تھا. 6 مہینے پہلے میری کمٹمنٹ ہوئی اس سے کہ تو میرا ڈرامہ کرے گا جب بھی ڈیٹ نکلی. اب میری ڈیٹ نکل آئی ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ڈرامہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کا ڈرامہ نہیں کروں گا. تو ہم نے کہا بھائی کیوں بھائی ملک، یہ تو بات نہیں ہے، ایسا تم نے جب کمٹمنٹ تھی تو کرو. کہنے کا نہیں، وہ زبانی کمٹمنٹ تھی، وہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتا تھا ہمارا یار. کہنے کا نہیں، مجھے تو جو پہلے ایڈوانس دے گا اور زیادہ ایڈوانس دے گا میں اس کا ڈرامہ کروں. تو میں نہیں کرتا ان کا ڈرامہ. اس نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ چلے گا بیچارے. اس کے بعد امان اللہ جو انہیں ملا، اسے لا کے انہوں نے وہ رول کروایا، اور وہ اوور نائٹ مشہور ہو گیا امان اللہ. ہر طرف کے جی وہ ایک پتلا سا کالا سا لڑکا آیا ہے، اور وہ تو جناب ایسا اس میں ٹیلنٹ ہے، اور ایکسنپور بات کرتا ہے، جگت باز اور فلانا فلانا، وہ ایک دم مشہور ہو گیا. تو امان اللہ ہے، جو بات لمبی ہو جائے گی، باقی بھی ٹکڑا بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ریفیوز کر چکا تھا. یہ بھی میں ریکارڈ پہ لاؤں کہ اقبال افندی ہی کا ڈرامہ ہم کر رہے تھے. یہ شاید 73-74 وغیرہ کا معاملہ ہے کی بات ہے، جب تھڑے پہ یہ جو لاہور آرٹس کونسل کا اوپن ایئر تھیٹر ہے، وہاں وہ ڈرامہ ہم کر رہے تھے. اقبال افندی ڈائریکٹر پہ یہ جو لاہور آرٹس کونسل کا اوپن ایئر تھیٹر ہے، وہاں وہ ڈرامہ ہم کر رہے تھے. اقبال افندی ڈائریکٹر تھے. تو اس میں ایک لڑکے کو لے کر آئے جو سویٹس بیچتا تھا اور میگا فون اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ امان اللہ تھا. میں اس کی عظمت بتا رہا ہوں. کاش میں بھی کوئی سویٹس بیچ کے اور وہ میگا فون ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہا ہوتا اور میں بھی اتنا نام کماتا. اس نے بڑی محنت کی. میں اس کی عظمت بیان کر رہا ہوں. اس کی توبہ توبہ کوئی وہ میں تذلیل کے حوالے سے نہیں سنا رہا، لیکن وہ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سویٹس یوں اس طرح بیچا کرتا تھا.
تو وہ آیا اور اس سے وہ کرا رہے تھے ڈرامہ، تو وہ پرفارمنس کا دور تھا، اس میں اج آنکھاں وارس شانو مشہور زمانہ صوفی نثار کا ڈرامہ، ناصر جلال وغیرہ، عابد بٹ، نگہت بٹ، یہ لوگ تھے، میں بھی تھا اس میں. تو وہ جناب ایک دن میں ریہرسل سے لیٹ ہوا تو دیکھا تو اس کی پروکسی کر رہا ہے اسسٹنٹ، وہ نہیں تھا، امان اللہ افندی صاحب سامنے ڈرامہ دیکھ رہے، ڈائریکٹر دیکھ رہے تھے ریہرسل. تو میں گیا اس کے، میں سمجھا کہ یار وہ آرٹسٹ کہتے تھے یار ہمارے سین بھی خراب ہو گئی، وہ کر رہا ہے. تو میں نے جا کے کہا کہ جی آپ ایکٹروں کی باتوں میں آ گئے، وہ اسکرین سے لٹکا تھا، یہ ہوں آپ کرواتے اس سے. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے میں نے نہیں اسے نکالا، وہ خود ہاتھ جوڑ کے گیا ہے کہ مجھے ایکٹنگ نہیں آتی، کسی اور سے کروا لو. خدا جانتا ہے، یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ امان اللہ پہلے چھوڑ گیا تھا وہ ڈرامہ، بعد میں آیا تو پھر اللہ نے کیسے وسیلہ بنایا کہ ملک انوکھا جس کے لیے افندی صاحب نے رول لکھا تھا اس نے ریفیوز کر دیا. اللہ میاں نے اس کے لیے جگہ بنائی تھی، اسے عظمت دینی تھی، وہ آیا اور وہ مشہور ہو گیا. یہ امان اللہ کی. تو ناظرین، جاوید رضوی صاحب سے جو نشستیں ہیں وہ جاری رہیں گی، اور بہت ساری ابھی باتیں ایسی ہیں جو باقی ہیں، اور جو ان کی لائف ہسٹری ہے اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے. بہت جلد اس کی ابتدائی ساتھ آپ کو ہمارے چینلز پہ دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم ان سے وہ سب کچھ معلوم کر لیں گے، وہ باتیں اور وہ راز جو انہوں نے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں وہ ہم باہر نکال لیں گے. تو مجھے اور جاوید رضوی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.